बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कल सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जो हमारा अपर हाउस है उसमें बड़ी डिटेल गुफ्तगू हुई और जनाब आसिफ गफ़ूर साहब का नाम लेके जो कमांडर सदर्न कमांड हैं, जो पहले DG ISPR हुआ करते थे, और उनको उनकी एक स्टेटमेंट को लेके बड़ा इशू वहाँ पर बना। बेसिकली तो बात शुरू की थी जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने, और वो बात उन्होंने शुरू की थी बेसिकली पाकिस्तान में जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है या फिर जो ताकतवर लोगों को कुछ कहा नहीं जाता और जो गरीब गुरबा किस्म के सियासतदान होते हैं उनको लिबेड़ा जाता है, लताड़ा जाता है। तो उन्होंने ये अपनी जो एक लंबी चौड़ी तकरीर थी उसमें गुफ्तगू करते हुए ये मुतालबा किया था कि पाकिस्तान में जो ऑनवर्ड जो हुआ कुछ 2013 तक या 13 से जो डाउनफॉल शुरू हुआ है पाकिस्तान का, उसके ऊपर ये इकोनॉमिक डाउनफॉल जो था उसके ऊपर एक लॉ मेकर्स पर मुश्तमिल एक कमेटी बननी चाहिए। ये उन्होंने उनकी तजवीज़ थी। जो पता चला है कि हुआ क्या है, उन्होंने कहा कि जी अच्छी भली मईशत जा रही थी, पाकिस्तान ठीक जा रहा था, 3% के ऊपर जो थी वो महंगाई थी, अफरात ज़र जो था वो 3% पे था, और जो शरह नमू जो तरक्की है वो 5.8% के ऊपर जारी थी। GDP हमारा यूं करके बढ़ रहा था, और फिर अचानक से किसी को ख्याल आ गया धरने करवाने का, और किसी को ख्याल आ गया कि ऐसे नहीं चल सकता, ये क्या हो गया, इमरान खान को लाएं, ये नवाज शरीफ का कद बड़ा हो गया, इस तरह की बातें उन्होंने की। तो उन्होंने कहा कि जी कि हम सियासतदान एक दूसरे के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगाते रहते हैं, तो कुछ मामला तो लोगों के भी हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो 2 दफ़ा आइन तोड़ा, 3 दफ़ा 2 दफ़ा, उनका भी कोई जिक्र हो। उन्होंने क्या कुछ किया है, उनके पास वो एक ग्रेड 20-22 के मुलाजिम थे, उनके पास ये महलात कहाँ से आ गए, उनके बैंक अकाउंट्स में अरबों खरबों रुपए कैसे आ गए, ये सवाल करने की हमें जुर्रत भी होनी चाहिए, इजाज़त भी होनी चाहिए। और ये इस तरह की वो बातें कर रहे थे। दरमियान में उन्होंने बात छेड़ दी आसिफ गफ़ूर साहब की। आसिफ गफ़ूर साहब का एक दिन पहले, यानी कि एक दिन पहले भी जो जमात इस्लामी के मुश्ताक अहमद साहब सेनेटर हैं, उन्होंने भी जिक्र किया था। ये एट्रीब्यूट किया जा रहा है, ये बात आसिफ गफ़ूर साहब के साथ सोशल मीडिया के ऊपर जोड़ी जा रही है, और इसका बड़ा शोर व गौगा है। और कुछ लोगों ने हमें भी वो टैग शैग करके, हामिद मीर साहब और हमारे बाकी काफ़ी दोस्त हैं, उनको टैग करके जी इस पे आप बात नहीं कर रहे कि आसिफ गफ़ूर साहब ने हक दो तहरीक जो है ग्वादर की, उसके ऊपर उन्होंने वहाँ पर कहीं पर ये बात कही आसिफ गफ़ूर साहब ने, अब किसी ने एहतजाज किया तो वो जेल जाएगा। तो इसके ऊपर बड़ा शोर था, और यही बात सेनेट में जो थी उन्होंने शुरू की इरफान सिद्दीकी साहब ने, और उनका कहना बजा था कि यार कि ये किस तरह कह सकते हैं ये वाली बात। इस बात को पकड़ा एक और सेनेटर ने, वो हैं मुर्तज़ा साहब, कामरान मुर्तज़ा, ये JUIF के सेनेटर हैं। इन्होंने इसको पॉइंट ऑफ ऑर्डर कह लें या इसको पब्लिक कंसर्न का जो कहते हैं ना, पॉइंट ऑफ पब्लिक कंसर्न, अवामी मुफाद आमा का, के नुक्ता के ऊपर वो खड़े हुए। उन्होंने कहा कि जी के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये, और बल्कि हर कोई इस बात के ऊपर एहतजाज कर रहा है कि ये आसिफ गफ़ूर साहब ने किस हैसियत में कह दिया कि जो कोई एहतजाज करेगा उसको जेल डाल देंगे। आसिफ गफ़ूर साहब थानेदार नहीं है, ये बात ज़हन में रखें। ये बात करे तो करे डिप्टी कमिश्नर करे, ये बात करे तो करे। अब पहली बात तो ये है कि वो भी क्यों करे एहतजाज जो है किसी भी चीज़ के ऊपर। अब जो ग्वादर के जो लोग हैं सर, वहाँ पर उनके पास पीने का पानी ना हो, उनके पास नौकरियाँ ना हो, और बाहर से लोग आ रहे हैं वहाँ पर आबाद हो रहे हैं, अच्छी बात है, करें आबाद, होने चाहिए आबाद, लेकिन पहला हक जो होता है वो उस ज़मीन के बेटे को होता है। यानी कि अगर मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और लाहौर में से अगर तेल निकल आया तो इसके ऊपर पहला हक लाहौर के रहने वालों का होगा कि वहाँ पर मुलाजमतें भी उस प्रोजेक्ट में जो तेल निकल रहा है वहाँ पर लाहौरियों को मिलें, और जो डिज़र्व करते हैं, यानी कि डिज़र्व नहीं करते या मेरिट पर नहीं आते। मतलब अगर इंजीनियर चाहिए 10, तो पहले जो 10 इंजीनियर कोशिश करें कि मकामी सतह से रखे जाएं। ये फिर अगेन वो एक असूली कानूनी बात है, तो वो उनको हक वहाँ पर नहीं मिल रहा। तो ग्वादर के लोग सड़कों के ऊपर हैं, और फिर औरतें, बच्चे, बूढ़े, हर तरह के लोग बाहर निकल रहे हैं, तकलीफ़ में है तो निकल रहे हैं ना। अब वो उसके ऊपर अगर मतलब अगर किसी ने रोकना टोकना है तो पहली बात यह है कि उनके साथ बात करे तो कोई अवामी नुमाइंदा करे बात, क्योंकि अवामी नुमाइंदे ही इस मुल्क को चलाते हैं और उन्होंने चलाना है।
تو اگر وہ نہیں کر رہے تو پھر اگر کوئی انتظامی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کوئی کسی قسم کا کہ ایک احتجاج کے نام کے اوپر سڑک کے اوپر جناب لیٹ گئی ہے مخلوق اور جناب نظام زندگی درہم برہم کر دیا گیا ہے، تو پھر بھی انتظامیہ جا کے بات کرے گی کہ سر توڑ کے ادھر چلے جاؤ، اگر آپ سڑک سے اوپر سے نہیں اٹھیں گے تو پھر ہمیں مجبوراً طاقت کا استعمال کرنا پڑے گا۔ تو یہ باتیں ہو جاتی ہیں، وہ کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن سر کور کمانڈر لاہور جو ہے وہ ادھر مار روڈ کے اوپر آئے اور جو دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کہے آ کے کہ اٹھو نہیں تو جناب تمہیں گرفتار کر لیں گے، تو پھر لوگ سوال کریں گے بھائی آپ سرحدوں پہ جائیں، آپ کا کیا کام ہے اس طرح کے معاملات میں آ کے بات کرنا؟ تو یہی آصف غفور صاحب کے اوپر تنقید ہو رہی ہے۔ آصف غفور صاحب نے یہ بات کہی اور اس کے بعد بہت سے جو بلوچستان، کامران مرتضیٰ صاحب نے یہ والی بات کہی کہ سر کہ گوادر جو ہے وہ آکوپائیڈ نہیں ہے، وہ کوئی مقبوضہ علاقہ نہیں ہے، وہ پاکستان کا وہ حصہ ہے جو فیروز خان نون صاحب نے مسقط سے غالباً یو اے ای کا کہہ لیں ان سے خریدا تھا، پیسے دے کے خریدا ہے وہ حصہ، وہ پاکستان کا حصہ نہیں تھا۔ یہ ایک پولیٹیشین نے اس کو پاکستان کا حصہ بنایا، ورنہ تو ہماری تو تاریخ ہے کہ سیاچن چلا گیا، جنرل صاحب نے کیا کہ وہاں پر تو گھاس بھی نہیں اگتی۔ کارگل کی جو ہے وہ ٹائیگر ہل ہم سے چلی گئی تو انہوں نے کہا ٹائیگر ہل تو تھی ہی نہیں۔ بریگیڈیئر راشد قریشی صاحب نے یہ والی بات کہی، آپ کو یاد ہوگا۔ انگور اڈا جو ہے وہ رحیل شریف صاحب دے گئے، یہ غداری کا مقدمہ بنتا ہے رحیل شریف صاحب کے اوپر، اس بات کے اوپر کہ آپ کس طرح پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ افغانیوں کو آپ نے دے دی، کس حساب سے دے دی؟ سر کسی نے نہیں پوچھا، کسی نے نہیں پوچھا۔ تو مطلب اس طرح کے پاکستان میں واقعات ہو چکے ہیں۔ سر آدھا ملک جو ہے وہ ٹوٹ گیا، سر کسی نے نہیں پوچھا، کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا، کسی کی اوقات ہی نہیں، کسی کی جرت ہی نہیں۔ تو لہٰذا میں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ جو مطلب کامران مرتضیٰ صاحب کا جو گلہ شکوہ تھا بالکل ٹھیک تھا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر بلوچستان عوامی پارٹی کے دنیش کمار صاحب جو ہیں وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ نے مطلب کہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر خبر چل رہی ہے اور اس کے اوپر آپ نے ان کے اوپر الزام لگا دیا ہے آصف غفور صاحب کے اوپر، ابھی کوئی تصدیق شدہ خبر بھی نہیں ہے، اور پھر پاکستان کی فوج کو آپ کھینچ کے اس طرح کے معاملات میں زبردستی لے آتے ہیں۔ جب پاکستان کی فوج کہہ رہی ہے کہ ہم یہ پولیٹیکل ہو گئے ہیں تو پھر ان کو ان کی بات پر یقین کرنا چاہیے۔ اب بلوچستان عوامی پارٹی بلوچستان میں اس وقت موسٹلی جتنے بھی پولیٹیشین ہیں، کچھ تو روایتی پولیٹیشین ہیں اور کچھ جو سینیٹر وغیرہ ہیں، مطلب میں بلوچستان عوامی پارٹی کو تو لوگ جو ہیں وہ جس حوالے سے جانتے ہیں وہ اس حوالے سے جانتے ہیں کہ بلوچستان میں باوجود اب یہ باوجود وہ بھٹو صاحب سے ایوب خان دور سے چلا آ رہا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے وسائل کے اوپر، ہمارے زمین کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کی ریاستی مشینری جبراً قابض ہے، ریاستی مشینری کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو وہاں پر نوروز خان سے یہ والی کاروائی شروع ہوئی، آپریشن ہوئے، ہم نے اس کے بچوں کو پھانسی پہ لٹکایا اور ان کو کہہ کے قرآن پہ حلف دے کے یہ ہماری تاریخ کے تلخ باب ہیں۔ تو یہ بہرحال وہاں پر چشمکش جو ہے وہ تو چل رہی ہے، تو وہ تو پھر کہہ رہے ہیں، وہ باتیں کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں، وہ تو پھر جس طرح سے کر رہے ہیں کہ جی کہ ہم جو ہیں وہ غلام ہیں، ہم بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ نو آبادی ہیں پاکستان کی یا کسی کی، اس طرح کی وہاں پر باتیں ہو رہی ہیں۔ تو پاکستان کے سیاستدانوں نے پاکستان کے عوام کو یا بلوچستان کو، دیکھیں زرداری صاحب کو آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ انہوں نے ٹوٹتا ہوا بلوچستان واپس لے کے آئے تھے۔ آغاز حقوق بلوچستان یہ پارلیمان نے کام کیا تھا، پرویز مشرف صاحب نے تو کہا تھا ہم تو وہاں سے ماریں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اکبر بگٹی کا جو قتل تھا وہ پاکستان توڑنے کی طرف ایک قدم اور تھا۔ تو بہرحال پاکستان کے سیاستدان تو معاملے کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جب آصف غفور صاحب یہ والی کھڑے ہو کے بات کریں گے، مین ان یونیفارم، اور پھر جن کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ان لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ جی کہ ہمارے تو وسائل کے اوپر قابض ہیں، اور پھر وہ جو بلوچستان عوامی پارٹی کی میں بات کر رہا تھا وہ بات پھر میں ڈی ٹریک کر چلا تھا، وہ دنیش کمار صاحب نے جو بات کی ان کا تشخص ہی یہ ہے کہ وہ تو بھائی لوگوں کے بندے ہیں، اور وہاں پر چونکہ حاوی ہے پورے نظام کے اوپر پاکستان کے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ،
تو پھر وہاں پر جو سیاست بھی پھوٹتی ہے وہ کسی نہ کسی کینٹ سے پھوٹتی ہے. تو یہ الزامات ہے. تو دنیش کمار صاحب نے شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جن کے نمائندہ تھے یا جنہوں نے ان کو نمائندہ بنایا ہوا ہے, عوام نے تو ان کو بنایا نہیں ہوا. بلوچستان عوام پارٹی کے بہت سے ہمارے دوست ہیں اس میں جو سیزنڈ پولیٹیشین ہیں, لیکن وہ بھی کیا کریں, اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے وہاں پہ. میں ان کو یہ مارجن ضرور دوں گا, لیکن دنیش کمار صاحب کو انہوں نے بہرحال اپنی نوکری کی وہاں پہ یہ والی بات کر کے. تو پھر انہوں نے کہا کہ جی مشتاق صاحب نے بھی جو ہے, محمد مشتاق صاحب جو ہیں جو جماعت اسلامی کے ہیں, مشتاق احمد صاحب, انہوں نے بھی یہی الزام لگایا تھا. پھر وہاں پر کھڑے ہوئے مشتاق صاحب, انہوں نے کھڑے ہو کے مشتاق احمد صاحب نے کہا کہ دیکھیں کہ بھائی اگر ہم نے یہ والی بات کی ہے اور یہ بات سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہے تو آصف غفور صاحب تردید کر دیں اس کی کہ یار یہ میں نے نہیں کہا, ختم ہو جائے گی بات. اب وہ یہ بات بھی نہیں کر رہے اور معاملات کو الجھا بھی رہے ہیں, تو پھر تو لوگ باتیں کریں گے. اب کل جو خزدار کا دورہ کیا ہے چیف آف آرمی سٹاف نے, چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ پاکستان کی جو فوج نے فیصلہ کیا ہے, اور یہ میری اطلاع ہے, میں اب آپ کو پورے صدقے دل سے یہ والی بات بتا رہا ہوں. ہمارے ایک صحافی دوست ہیں, انہوں نے سفر کیا, وسیع ان کا نام ہے, انہوں نے سفر کیا بلوچستان کا, اور وہاں پر 10-15 دن رہ کے آئے فیل لینے کے لیے کہ یار یہ لاہور, پشاور اور اسلام آباد میں کہہ دینا کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں, یہاں پر کہہ دیں گے پتہ ہی نہیں چلنا. اصل جو فٹ پرنٹس ہے پاکستان کی پالیٹکس میں وہ بلوچستان میں ہے, پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پر گیا, میں نے وہاں پر آبزرو کیا, تو وہ کہتے ہیں کہ 90% فرق پڑ چکا ہے. میں پہلے بھی گیا تھا وسیع صاحب, تو معافی چاہتا ہوں. تو اس کے باوجود جو ہے وہ آصف غفور صاحب کو یہ بات اول تو کرنی نہیں چاہیے تھی, اور اگر انہوں نے یہ نہیں کی تو مشتاق احمد صاحب نے جو بات کہی ہے وہ بالکل ٹھیک کی ہے, اور جو کامران مرتضیٰ صاحب نے پوائنٹ اٹھایا ہے عوامی مفاد عامہ کی غرض سے, بالکل درست اٹھایا ہے. یہ پاکستان کی فوج کے خلاف عمومی طور پر پاکستان کے اندر ان کے سیاسی کردار کی وجہ سے ایک جو کہتے ہیں کہ محبت میں فرق آیا ہے. جو باجوہ صاحب اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا یہ کر دے, میں نے عمران خان کو یہ بچایا, میں نے عمران خان کا گھر بچایا. بھائی آپ کس کے خلاف بچا رہے تھے عمران خان صاحب کو؟ آپ مودی کے خلاف عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے. آپ آرمی چیف تھے, آپ کا کام ہی نہیں تھا یہ والے کام کرنا کہ آپ پولیٹیکل پارٹیوں کے درمیان پڑتے, ایک پولیٹیکل پارٹی کو ایک پلوان تھلیوں ٹبی مار کے ڈگا کے تو انہوں بہا کے تو جناب بھنگڑے پواؤ. تو یہ اب اس کے پیچھے بھی ظاہر ہے کہ آل اکنامکس, اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ وہی بات تھی کہ تسلط ختم ہو رہا ہے, وہی بات تھی کہ جی کہ وہ جو شویں ہوتی ہے, وہ جو بلے بلے ہوتی ہے وہ ختم ہو رہی ہے, دسترس ویک پڑ جائے گی, ہم کمزور پڑ جائیں گے, پاکستان کے اوپر ہمارا اختیار کم ہو جائے گا اگر دو پولیٹیکل پارٹیوں نے جڑ پکڑ لی تو, وہ مساق جمہوریت والی یا پھر جو بھی اس کو آپ کہنا چاہیں. تو اس وجہ سے یہ والے کام کیے گئے. اب دیکھیں کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کا سپورٹر ہے, جو ووٹر ہے, جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹر سپورٹر ہے, وہ فوج کو پھر کوئی بہت اچھے الفاظ سے تو یاد نہیں کرے گا, اور خصوصاً جب جنرل باجوہ صاحب کلیم بھی کر رہے ہیں اور بات بھی مان رہے ہوں, جب ظہیر الاسلام صاحب کہہ رہے ہوں کہ ہم نے پھر 3rd فورس لانچ کی. بھائی کیوں کی؟ پھر لوگ پوچھیں گے, پھر ہم صحافیوں پہ آ جاتے ہیں کہ جی کہ تسی کیوں پوچھا؟ سر اسی کی کریے. بہرحال معافی چاہتے ہیں جی, ہم تو معافی مانگ سکتے ہیں. تو آصف غفور صاحب کون ہے؟ آصف غفور صاحب کا کیا کردار ہے؟ آصف غفور صاحب وہی ہیں جنہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی کی کامیابی نصر اللہ فی الفتن قریب. بھئی آپ کا آصف غفور صاحب کو عادتیں غلط پڑی ہوئی ہیں, یہ پرانی عادتیں ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر آصم منیر صاحب خزدار کے دورے کے اوپر بھی گئے تھے اور انہوں نے پاکستان کی فوج کو نے جو فوج جنہیں فیصلہ کیا ہے اے پولیٹیکل ہونے کا, اگر انہوں نے اس کو واقعی وہ دل سے اس فیصلے کو نافذ کرنا چاہتے ہیں, اس بات پر قائم ہیں اور قائم رہنا چاہتے ہیں, تو پھر آصف غفور صاحب کو آگے پیچھے کرو سر. ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ تم کس طرح سٹیٹمنٹ دے رہے ہو, تم کب سے ڈپٹی کمشنر بن گئے ہو؟ میں نے تم کور کمانڈر آف پاکستان کی فوج نے تمہیں ایک سردرن کمانڈ کا کمانڈر لگایا ہے, اور تم جو ہو وہ SHO بن کے جناب لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں نبڑ لاں گا. سر پاکستان کی فوج کے خلاف بلوچستان میں پہلی بڑی نفرت ہے, ہم نے یہ نفرت کم کرنی ہے, اور یہ نفرت کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سینیٹرز ہیں انہوں نے جو بات کی ہے اس پر کان دھرا جائے,
اور آصف غفور صاحب کے میں کس ان کے کردار کا ذکر کروں یہاں پہ. میری کمپنی جہاں پر میں بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں وہ بھی بلا نے تو آصف غفور دا نا کیوں لایا, سروس کور کمانڈر ہے بھئی, وہ پاکستان کی فوج کے فیصلے کے خلاف جا رہا ہے. پاکستان کی فوج کا فیصلہ ہے کہ ہم نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی, تو وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں ایک تحریک جو چل رہی ہے ان کو کہ میں جیل چھپا دیں گا؟ یہ کام ان کا نہیں ہے کرنے والا. اور پھر وہ ان کے تو وہ کیا نام ہے ان کا, وہ آدر راجہ صاحب میجر, وہ پاکستان کی فوج کی وہ پت اتار رہے ہیں جس کی کوئی حد نہیں, لندن میں بیٹھ کے, جن کے خلاف جو ہے یہ سیکٹر کمانڈر جو ہیں پنجاب کے بریگیڈیئر کیا نام ہے جی ان کا, راشد نصیر صاحب, انہوں نے وہ وہاں پر ان کے خلاف دعویٰ دائر کیا ہے, یہاں تک کہ عزت کا جو دعویٰ دائر کیا ہے لندن ہائی کورٹ میں. تو وہ انہوں نے جو کہانیاں سنائی ہوئی ہیں وہ میں وشیات نام لیے بغیر پھر بڑا رولا پڑا تھا کہ جی کہ یہ ساریاں بھی تو انہی کے کھاتے میں جا رہی ہیں کہ بھائی نے اتنی لبرٹی دی ہوئی تھی کہ وہ, میرا خیال ہے کہ میں اس پہ بات نہ ہی کروں تو اچھا ہے, کیونکہ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر تھے اور ان کی کچھ تھے, کچھ فروز تھے, وہاں سے یہ چیزیں نا زیادہ وہ آئیں باتیں. تو بہرحال میں یہ والی بات اس کو رفع دفع کرتے ہیں, اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ پاکستان کی فوج نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے, اور اس فیصلے کے اوپر لوگوں کو یقین تب آئے گا جب سر اس پر بڑا کلیئر کٹ عمل ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور عمل یہ ہے کہ اگر یا تو آصف غفور صاحب اس کی تردید کریں دو ٹوک الفاظ میں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, اگر کوئی تحریک چلا رہا ہے صوبے کے اندر, اگر کوئی اپنا حق مانگ رہا ہے, ہم نہیں ہوتے کوئی یہ کہنے والے کہ جی کہ جو بات کرے گا وہ جیل جائے گا. سر یہ امن و امان کنٹرول رکھنا پاکستان کی فوج کی ذمہ داری نہیں ہے. امن و امان کنٹرول رکھنا یہ پاکستان کی سول انتظامیہ, سول حکومت کی ذمہ داری ہے. جس دن وہ آپ کو بلائے گی کہ جی آئیں ہمارے چیزیں کنٹرول میں نہیں ہیں, اور آ کے اس سرٹن ایریا کے اندر یہ آ کے آپ نے بلوائیوں کو یا یہ پھر جو بھی ہے یہ آپ نے ہماری مدد کرنی ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس دن آپ شوق سے آئیے گا. یہ بیان آپ تب بھی نہیں دے سکتے, یہ بات آپ تب بھی نہیں کر سکتے. تو میرا خیال ہے کچھ زیادہ ہی ہو گیا, تھوڑا سا خوف کھانا چاہیے تھا یار کورٹ کمانڈر. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ آپ.